हेलो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा मसनवी निगारी का फ़न और इसके अज्जाए तरकीबी। थोड़ा सा मैं आपको इसको वजाहत के साथ बता देता हूँ। मसनवी क्या है? मसनवी एक नज़्म है, लेकिन नज़्म में मसनवी को एक दास्तान के रूप में लिखा जाता है, यानी इसमें किस्से और कहानियाँ होती हैं। तो मसनवी उस तवील नज़्म, तवील यानी लंबी, कहानी की तरह, बहुत बड़ी दास्तान की तरह ऐसी नज़्म है जिसमें कोई किस्सा या वाक़या तसलसल के साथ बयान किया गया हो। यानी किसी किस्सा, किसी कहानी, किसी इश्क और आशिकी की दास्तान, किसी की जाती ज़िंदगी की पूरी कहानी को नज़्म के सांचे में पिरोकर तसलसल यानी एक लगातार एक ही बहर में, एक ही प्लाट में इसको पेश किया जाता है। हैयत के एतबार से इस ऐसे हम वज़न अशार के मजमूए को मसनवी कहा जाता है जिसमें हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए और हर शेर अपने पहले और बाद के शेर से मुख्तलिफ काफ़िया रखता हो। देखिए, ये एक ज़रूरी और अहम बात हो जाती है कि हर शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िए हों और हर शेर अपने पहले और बाद के शेर से मुख्तलिफ काफ़िया रखता हो। यानी मसनवी में कुल 4 मिसरे होते हैं। ये एक चौपाई की तरह होती है, जैसे एक नज़्म में होती है रुबाई जिसमें 4 मिसरे होते हैं, वैसे मसनवी में भी 4 मिसरे होते हैं। चूँकि रुबाई एक नज़्म है और उसको किसी मखसूस मौजू पे लिखा जाता है, लेकिन मसनवी को किस्से, कहानी और दास्तान के रूप में नज़मबद्ध किया जाता है। तो इसके जो पहले 4 मिसरों में पहले 2 जो मिसरे हैं उनमें काफ़िया और रदीफ एक जैसा होता है, फिर तीसरे और चौथे में अपना अलग काफ़िया और रदीफ होता है। यानी चारों मिसरों में, यानी 2-2 मिसरों में अलग अलग काफ़िया रदीफ होते हैं। मैं आपको एक शेर पढ़ के इसका सुनाता हूँ जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। खपा जिंदगानी से होने लगी, खपा जिंदगानी से होने लगी, बहाने से जा जा के रोने लगी। तो ये 2 मिसरे हो गए, इसमें हम रदीफ और हम काफिया हैं। फिर इसका अगला मिसरा, जहाँ बैठना फिर न उठना इसे, मोहब्बत में दिन रात घुटना इसे। यानी ये एक जुदाई का एक बंद पेश किया गया है इसमें। तो इसमें जो पहले 2 मिसरे हैं इसमें एक जैसा काफिया और रदीफ है, और आगे के 2 मिसरों में एक जैसा काफिया और रदीफ है। तो मसनवी एक तवील नज़्म है जिसको किस्से कहानी के रूप में लिखा जाता है। अब मसनवी 2 तरह की होती है, एक बयानिया मसनवी और एक दास्तानवी मसनवी। अब बयानिया मसनवी छोटी होती है, इसमें सीधे साधे बयान किया जाता है। इसको उस अंदाज में कलमबंद किया जाता है जैसे कि दरबयानी होली एक मसनवी है। दरबयानी होली, जिसमें होली के ऊपर, होली का जो त्यौहार होता है उसमें मेले ठेले, सजावट, जो लिबास और रंग बिरंगी एक तहजीब होती है उसको जो पेश किया जाता है, उसके ऊपर एक मसनवी लिखी है जिसको दरबंद होली। ऐसे ही हाली की मसनवी है बरखारुत। बरखारुत का नाम आपने सुना होगा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी, जो छोटी सी मसनवी है जिसमें शायर ने जो बारिश का जो मौसम होता है उसके नज़ारों को, उसकी बहारों को अपनी नज़म और मसनवी के रूप में पेश किया है। बहुत ही छोटी सी ये मसनवी है, इसको नज़म भी नहीं कह सकते क्योंकि इन्होंने इसको एक किस्से के रूप में पेश किया है। ऐसे ही दास्तानवी मसनवी जो तवील होती है, लंबी होती है, जैसे राजा और रानी की जो मोहब्बत की दास्तान है उसको शुरू से आखिर तक उसमें को पेश किया जाता है। उसमें तरह तरह के किरदार होते हैं, जिसमें किरदार अमली भी होते हैं और जमनी किरदार भी होते हैं, यानी हकीकी भी होते हैं और मसनवी भी होते हैं। जानवरों, पक्षियों, पशुओं को भी किरदार बनाया जाता है और इंसान, इसके अलावा देव, जादूगर, परियों
اور بھوتوں کو بھی کردار اس میں بنایا جاتا ہے۔ تو داستانوی مثنوی، اس میں قصے اور داستان کو نظم کے روپ میں لکھا جاتا ہے، اور یہ ایک طویل مثنوی ہوتی ہے، اور اردو میں زیادہ تر مثنوی داستان مثنویاں ہی لکھی گئی ہیں۔ مثلاً سحر البیان مثنوی آپ نے سنا ہوگا، اس کے علاوہ زہر اور اس کے مثنوی زہر عشق مرزا شوق کی مثنوی ہے، بہت مشہور مثنوی ہے۔ اب مثنوی کا موضوع کیا ہے؟ مثنوی میں شاعر اپنی پسند اور ضرورت کے مطابق موضوع کو اختیار کرتا ہے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، وہ قصیدہ گوئی کی طرح کسی کی تعریف بیان کر سکتا ہے، مرثیہ نگاری کی طرح کسی کی موت پر رنج و غم کا بھی اظہار کر سکتا ہے، اور غزل کی طرح عشق یا فضا بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے موضوعات کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، اس میں تمام طرح کے موضوعات کو شامل کیا جا سکتا ہے مثنوی میں، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ شخصی ہو، چاہے وہ مذہبی ہو۔ مثنوی کے اجزائے ترکیبی میں واقعہ نگاری، بنا واقعے کے یعنی بنا کوئی حادثے کے، بنا کوئی گھٹنا کے کبھی کوئی کہانی کا وجود ہی عمل میں نہیں آ سکتا، تو واقعہ نگاری مثنوی کا ایک اہم جز ہے۔ یہ واقعات فطری بھی ہو سکتے ہیں اور فوق الفطری بھی ہو سکتے ہیں۔ فطری یعنی نیچرل، جو حقیقی میں ہوتے ہیں، اور فوق الفطری یعنی جو آرٹیفیشیل ہوتے ہیں، یعنی خود شاعر اپنے ضرورت کے حساب سے بھی کردار بنا سکتا ہے۔ مثنوی میں رزم، بزم، اخلاق، فلسفہ موضوع کو پیش کیا جاتا ہے۔ عشق یا قصے بھی مثنوی کا خاص موضوع ہے، یعنی مثنوی کے جو موضوعات کا دائرہ ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ اس میں تمام طرح کے موضوعات شامل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی ہو، چاہے وہ رزم و بزم ہو یعنی محفل ہو، چاہے وہ عشق یا قصہ ہو، تو ہر طرح کے خیالات اس میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ واقعہ نگاری کا کمال یہ ہے کہ جس چیز یا حالت کا بیان کیا جا رہا ہے وہ ایسا مکمل ہو کہ اس کی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ اب ایک بہترین مثنوی کے لیے ضروری ہے کہ جس واقعے یا جس قصے پر جو مثنوی لکھی جا رہی ہے وہ ایک تو حقیقی ہو، اس کے کردار جتنے حقیقی زندگی کے قریب ہوں گے، اصلی کردار ہوں گے، اور جن سے اپنی سماجی زندگی سے جڑے ہوئے کردار جو ایک نصیحت دیتے ہوں، عام لوگوں کو ایک نصیحت دیتے ہوں، تو ایسی مثنوی زیادہ بہترین ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا واقعہ جو ہے وہ پیش کیا جائے کہ جس کی پوری مکمل تصویر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے، ایسا لگے کہ جیسے یہ سب کچھ اپنے ساتھ ہی ہو رہا ہے، اس کو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے۔ نمبر 2، پلاٹ کسی بھی چیز کی بنیاد ہوتی ہے۔ مثلاً جب اپن گھر بناتے ہیں تو جو اینٹ ہوتی ہے جس سے سب سے پہلے اپن بنیاد ڈالتے ہیں، بنیاد ڈالنے کے بعد شروع سے جب وہ اختتام تک پہنچتی ہے، جب اس کی چھت بنتی ہے مکان کی، تب بھی وہ اینٹ سے بنتی ہے۔ تو پلاٹ ایک کڑی کا کام کرتا ہے، ایک چین ہوتا ہے جو قصے کو جوڑ کے رکھتا ہے، ایک کڑی سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، یعنی پلاٹ جو ہے وہ قصے کو ادھر ادھر نہیں ہونے دیتا۔ اگر قصہ بھٹک گیا یعنی اپنی جو موضوع ہے، اپنی جو موضوع کی بنیاد ہے، اس کے علاوہ کوئی نئی بات آ گئی جو اس سے میل نہیں کھا رہی ہو قصے سے، تو وہ قصہ ہے وہ پھر دویم درجے کا ہو جاتا ہے، اس کا وہ معیار نہیں رہتا۔ اس لیے پلاٹ کا بہترین ہونا بہت ضروری ہے۔ عموماً مثنویوں کے پلاٹ سادہ ہوتے ہیں اور قصہ ابتدا اور ارتقا کے منزلوں سے گزرتا ہے اور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ جو میں نے جس کا ابھی آپ ذکر کیا ہے قصہ ہے، وہ ابتدا یعنی اس کے آغاز سے اور ارتقا کی منزلوں سے گزرتا ہے، یعنی اپنی
اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ آگے بڑھتا ہے اور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، یعنی اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ کچھ ضمنی واقعات بھی مثنوی میں داخل ہوتے ہیں، مگر یہ دیکھنا مثنوی نگار کے لیے بے حد ضروری ہے۔ میں نے جو بتایا آپ کو کہ پلاٹ میں ایسا کوئی قصہ نہیں ہو، ایسا کوئی کردار نہیں ہو جس کی وجہ سے پوری کہانی میں کی دلچسپی ختم ہو جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پلاٹ سادہ ہو اور حقیقی کردار ہو، حقیقی زندگی کے نزدیک اس کی کہانی ہو۔ نمبر 3، کردار نگاری۔ کردار نگاری مثنوی کا لازمی جز ہے۔ مثنوی میں مرکزی اور اہم کرداروں کے علاوہ ضمنی کردار بھی ہوتے ہیں۔ مرکزی کرداروں کے ارد گرد قصہ گھومتا ہے اور ضمنی کردار واقعات کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی کردار مرکزی کردار ہوتا ہے جو ایک ہیرو کا کردار ہوتا ہے، جو سب سے مین اس کا کردار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میں اور دوسرے بھی کردار ہوتے ہیں جو اس قصے کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ کردار پوزیٹیو بھی ہوتے ہیں اور نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں۔ ایک ہیرو کے روپ میں اس کو ایک آدرشوادی اور اچھا کردار کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے، اور ایک برے انسان کو ایک برے کردار کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس لیے کردار نگاری مثنوی نگاری کا ایک اہم جز ہے، کیونکہ کردار نگاری کے بغیر واقعہ نگاری نہیں ہے، پلاٹ کے بغیر واقعہ نگاری نہیں ہے، کردار کے بغیر بھی مثنوی کا تصور ممکن نہیں ہو سکتا۔ کردار جتنے حقیقی ہوں گے، سچے ہوں گے، حقیقی زندگی کے قریب جڑے ہوں گے، اتنا ہی قصہ دلچسپ بنے گا۔ جذبات نگاری۔ مثنوی نگاری کرداروں میں جذبات کی تمام باریکیوں کو پیش نظر رکھتا ہے۔ جب وہ کرداروں کے جذبات نگاری کرتا ہے تو صداقت اور حقیقت پسندی سے کام لے کر کرداروں کے حسب مراتب ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جذبات نگاری تو اب آپ جانتے ہیں، غصہ، غم، خوشی، چلانا اور محبت کا اظہار، تمام طرح کے جذبات انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ تو مختلف موقعوں پر واقعات کی ضرورت کے حساب سے موافق جذبات نگاری ہونی چاہیے۔ جب درد کا عالم ہو، وفات ہو گئی ہو، یا جو کردار ہے اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہو، تو ایک درد کے جذبات ہمارے اندر آتے ہیں، ایک بھلائی اور ایک دیا کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح غصے کے وقت جب کچھ برا لگتا ہے تو غصے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پوری کہانی میں جو کردار ہیں مختلف، ان کے ذریعے ایک نئے الگ الگ جذبات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ مکالمہ نگاری۔ مکالمہ نگاری یعنی ڈائیلاگ، جو کردار آپس میں بولتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، وہ ہوتی ہے مکالمہ نگاری۔ تو مکالمہ نگاری داستانوں مثنویوں کی کامیابی کا ایک جز ہے۔ یہ جز دوسری اصناف سے کہیں زیادہ مثنوی میں اپنا اثر دکھاتا ہے، کیونکہ یہاں نظم کا پیمانہ نثر کے مقابلے میں نہایت محدود اور نپاتولہ ہوتا ہے۔ اس لیے فنکار اپنی مہارت سے کام لے کر الفاظ کے کرداروں کو گفتگو کے لیے کرتا ہے۔